बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब गामदी की एक और नशिस्त में खुश आमदेद। सिलसिला गुफ्तगू 23 एतराज़ात की सीरीज़ में जारी है और आज उस सिलसिले की किस्त नंबर 89 एपिसोड हम शुरू करने जा रहे हैं। इत्माम हुज्जत का कानून ज़ेर बहस है। इस मौजू पर आज हम 18वीं नशिस्त का आगाज़ करेंगे। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 18 नशिस्तों तक हम पहुँच चुके हैं। बड़ी तफसील से बात आपने बयान फरमाई, कानून, उसके इतलाक़ात, कुरान में कहाँ बयान हुआ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी जहाँ ज़ेर बहस आया है, सब चीज़ें ज़ेर बहस आने के बाद हम यहाँ पहुँच चुके थे कि इस कानून को मानने के बाद, समझने के बाद वो क्या तस्वीर है जो पूरे दीन और शरीयत के अहकामात की मुरतब होती है। आपने बताया था कि कुल 6 चीज़ें हैं, 3 कुरान मजीद की और 3 अखबार अहाद यानी रिवायात में बयान हुई हैं, जिनको अगर इस कानून की रोशनी में समझा जाता है तो उसके अंदर बाज़ चीज़ों में इख्तलाफ पैदा होता है। कुरान मजीद का बाब हमने आपसे समझा था, ख़ुद कुरान मजीद के अंदर इस कानून के इतलाक़ को करके आपने उन अहकामात को लफ्ज़ों में बयान किया कि वो क्या इख्तलाफ है। आगे बढ़ाते सिलसिले को ये बयान फरमाइएगा, हदीस के वो 3 कौन से मकामात हैं जो इस कानून की रोशनी में समझे जाएँ तो हमारी रिवायत के अंदर जो एक रिवायती नुक्ता नज़र है उससे किसी जगह पर कोई मुख्तलिफ अप्रोच आपके सामने आती है। ये बात तो वाज़ेह हो गई कि इस कानून के इतलाक़ से मतलब इस प्रोपेगंडे की कोई हकीकत नहीं है कि इससे दीन महदूद हो गया है, इससे दसियों अहकाम तब्दील हो गए हैं या वो दीन से निकाल दिए गए हैं। मैंने ये अर्ज़ किया था कि ये 6 अहकाम हैं और ज़्यादातर फ़ुरू से मुतल्लिक़ हैं। 6 अहकाम हैं जिन पर इस कानून का असर पड़ता है। ठीक, उनमें से 3 कुरान मजीद में हैं और 3 हदीस में। कुरान मजीद के मकामात पर हम तफसील के साथ गुफ्तगू कर चुके हैं। अब हमें हदीस की तरफ बढ़ना है। इस तरफ बढ़ने से पहले चंद मुकद्दमात। कुरान मजीद में जब आप ये कहते हैं कि फ़लाँ हुक्म जिस तरह के बयान हुआ है उस पर ये असर पड़ रहा है, वो क्या असरात होते हैं, यानी ये ख़ुद एक इल्म का मौजू है। होता ये है कि आप कुरान मजीद की एक आयत को पढ़ते हैं। जब आप आयत को पढ़ते हैं तो अगर आपने किसी लफ्ज़ को नज़रअंदाज कर दिया, आपने जुमले की तारीफ़ के किसी पहलू को नज़रअंदाज कर दिया या आपने सियाक़ो सबाक़ को नज़रअंदाज कर दिया, तो मुमकिन है कि आप एक हुक्म अख़ज़ करें और जब आपको तवज्जो दिलाई जाए कि यहाँ लफ्ज़ में आप ये गलती कर रहे हैं या जुमले की तारीफ़ में यहाँ ख़ता हो रही है या सियाक़ो सबाक़ में फ़लाँ बात नज़रअंदाज कर दी गई है, तो इसमें आप किस तरफ तवज्जो दिलाते हैं, यानी ज़ुबान के कवायद। कुरान मजीद चूँकि लफ्ज़ों में मुंतकिल हुआ है, अल्लाह ताला का कलाम है, इस वजह से उसमें कोई चीज़ बाहर से आगे ऐसा अंदाज नहीं हो सकती। ठीक, आप उन तीनों अहकाम को देखिए, उसमें हमने क्या किया, हमने उन मकामात को निकाला और निकाल कर बताया कि मिसाल के तौर पर जिहाद को देखें तो जिहाद कुरान मजीद इस तरह नहीं बयान कर रहा कि आपका जब जी चाहे आप किसी पर पिल पड़े। उसने पहले एक मुकदमा कायम किया है कि इंसानी जान किन सूरतों में ली जा सकती है। ठीक, उसके बाद फिर जहाँ जहाँ जिहाद का या क़िताल का हुक्म दिया है उसकी गायत मुतय्यन की है। वो गायत अपनी ज़ात में एक मानी हुई बात होनी चाहिए, यानी या वो अल्लाह के कानून के मुताबिक या इल्म व अक़ल के मुसल्लमात के मुताबिक एक मानी हुई बात होनी चाहिए। तो हमने वहाँ ये देखा कि जब हुक्म को हमने सियाक़ो सबाक़ में रखा जी, वो क्या हुक्म है, उसका क्या हदफ मुकर्रर किया गया है, तो ख़ुद कुरान मजीद ने बताया कि वो कौन सी सूरतें हैं जो अबदी होंगी और वो कौन सी सूरत है कि जिस पर ये तख़सीस वाक़ हो जाएगी जी। वो क्या तख़सीस वाक़ हुई कि ये हुक्म कि दीन सिर्फ़ अल्लाह ही का हो जाए, या ये हुक्म कि मुशरिकीन का ख़ात्मा कर दिया जाए, या ये हुक्म कि अहले किताब को महकूम बनाकर उनसे जिज़िया लिया जाए, ये एक ख़ास पस मंज़र में आया है। और वो पस मंज़र क्या है, वो कानून इत्माम हुज्जत का इतलाक़ है। ठीक, इसी तरह से आप बाकी 2 चीज़ों को देखिए। मग़फ़िरत की दुआ के बारे में हम कहाँ गए, हम कुरान में गए, हमने उस मकाम को देखा और उसको पढ़ा जाकर, तो मालूम हुआ कि वहाँ तो ख़ुद कुरान मजीद ने वो सब शराइत बयान कर दी हैं जी, यही सूरत हाल ताल्लुकात के बारे में थी, यानी यहूद और नसारा से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, या मुश्रिकीन अरब से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, या मुश्रिकीन से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, या मुनकिरीन से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। तो उसमें भी हमने क्या किया, हमने जहाँ तफसील के साथ कुरान मजीद ने बात की थी उसको जाकर पढ़ा। यानी वहाँ क्या होता है, या तो जहाँ हुक्म मौजूद होता है
اسی مقام کو پڑھنے کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس پر یہ قرآن نے شرائط عائد کر دی ہیں، اس پر یہ تخصیص عائد کر دی ہے، اس پر یہ کیوں عائد کر دی ہیں۔ قرآن عائد کرے گا، یعنی وہ آپ سیاق سے، سباق سے، لفظ سے بتائیں گے کہ وہ عائد ہو گئی ہیں، اور یا علم و عقل کے مسلمات ہوں گے جن کی بنیاد پر آپ کہیں گے کہ یہ بات تو جب بھی کہی جائے گی اس میں فلاں چیز کا استثناء ہو جائے گا یا فلاں چیز اس میں شامل ہو جائے گی۔ تو قرآن مجید کا معاملہ اصلاً یہی ہوتا ہے کہ وہاں آپ لفظ کی طرف جاتے ہیں، وہاں آپ جملے کی طرف جاتے ہیں، وہاں آپ سیاق و سباق کی طرف جاتے ہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہاں آپ تینوں چیزوں کو دیکھیے، ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑا سوائے اس کے کہ جہاں جہاں قرآن نے اجمال سے ایک بات بیان کی تھی، ہم نے دیکھا کہ وہی بات تفصیل سے کہاں بیان ہوئی ہے۔ تو جیسے ہی ہم تفصیلات میں گئے تو بالکل واضح ہو گیا کہ قرآن مجید تو بات اس طرح نہیں کہہ رہا جس طرح کے لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اب آپ حدیث کی طرف آ رہے ہیں جی، اس میں بھی یہ سمجھ لیجئے کہ حدیث کیا ہے۔ حدیث فقہ النبی ہے، یعنی قرآن مجید میں اور سنت میں شریعت بیان ہوگی۔ میں اس پر بہت تفصیلی گفتگویں کر چکا ہوں، یعنی ہمیں جو شریعت دی گئی ہے، شریعت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا منصوص قانون، یعنی وہ قانون جس کو اللہ تعالیٰ نے یا تو اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے اور وہ قرآن مجید میں ہوگا، اور یا اس کے پیغمبر نے اس کو اپنے عمل سے دین اور شریعت کی حیثیت سے جاری کیا ہے۔ دو ہی صورتیں ہوں گی، یعنی یا لفظ ہوگا یا عمل ہوگا۔ قرآن و سنت ہیں جن میں شریعت بیان ہوتی ہے۔ اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ دونوں چیزیں بھی رسول اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں۔ جی، اللہ کے رسول ہی نے ہم کو قرآن دیا ہے، اللہ کے رسول ہی نے ہم کو سنت دی ہے، یہ دین کی حیثیت سے جاری کی گئی ہیں۔ لیکن اس کے بعد علم النبی اور فقہ النبی۔ فقہ النبی کا مطلب یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی ہے اس شریعت سے کچھ تقاضے پیدا ہو گئے۔ فقہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمیں ایک حکم دیا گیا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام بھی ہوں گے وہ سب کے سب عقلی مقدمات پر قائم ہے، یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک حکم دے دیا گیا ہے اور اس کے اندر کوئی عقلی بنیاد موجود نہیں ہے۔ ہر جگہ یہی صورتحال ہوتی ہے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ حکم ہمیں دیا جاتا ہے اور ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں کہ یہ حکم ہمیں اس معاملے میں دیا گیا، یہ جو فلاں صورت نظر آ رہی ہے وہ بھی تو ایسی ہی ہے، اس کی نوعیت بھی تو وہی ہے، اس میں اور اس میں فرق کیسے کریں؟ تو یہ مماثلت ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم حکم کی حقیقت کو یہاں سے سمجھیں اور اطلاق کر دیں اس کے اوپر۔ اسی طرح سے ایک حکم ہمیں دیا جاتا ہے اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ حکم جس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یعنی خواہ وہ سنت میں ہے خواہ وہ قرآن مجید میں ہے، وہ بنیاد تو مفقود ہو گئی، وہ بنیاد موجود نہیں ہے، تو اس میں تو استثناء ملنا چاہیے، اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کو اب رعایت دینی چاہیے یا رخصت دینی چاہیے، یعنی ان میں سے کوئی چیز پیدا ہو جائے گی۔ جب یہ چیز عقلی لحاظ سے سامنے آ جاتی ہے تو اس کا جو جواب دیا جاتا ہے اس کو فقہ کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ بات پہلے سمجھ لیجیے تاکہ یہ متعین ہو جائے کہ ہم جب حدیث میں جا رہے ہیں تو کس باب میں جا رہے ہیں۔ جب ہم قرآن میں گئے تو قرآن اصل ہے، لہٰذا وہاں تو لفظ فیصلہ کرے گا، سیاق و سباق فیصلہ کرے گا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسی کو جا کے دیکھنا پڑے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے خود اس کے اوپر کوئی قید عائد کر دی ہے، اس پر کوئی تخصیص عائد کر دی ہے، اس کے بارے میں کوئی شرائط بیان کر دی ہیں، وہاں یہ ہوگا۔ لیکن جیسے ہی آپ فقہ میں جائیں گے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ حکم کی حقیقت کیا تھی، کیا وہ حقیقت اس صورت میں بھی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ تو ایک کیا ہوگا؟ توسیع کا فیصلہ، دوسرا کیا ہوگا؟ استثناء کا فیصلہ۔ ٹھیک، تو فقہ کو پہلے سمجھ لیں۔ ہم اب جس چیز میں داخل ہو رہے ہیں وہ فقہ النبی ہے، یعنی اب شریعت کے بعد یا شریعت کے تابع یا شریعت سے نیچے جو احکام علل پر مبنی ہوتے ہیں ان کا ہم مطالعہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک، یہی وہ چیز ہے جو اس وقت بھی جب کوئی عالم رائے دیتا ہے یا کوئی فقیر رائے دیتا ہے تو اس وقت ایک تعلق پیدا کرتی ہے، وہ بھی یہی کرتا ہے۔ یعنی آپ نے قرآن مجید میں یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تم روزہ چھوڑ سکتے ہو اگر تم مریض ہو یا مسافر ہو۔ اب یہ طے ہو گیا کہ اس کے پیچھے کیا چیز ہے کہ جو علت کی حیثیت رکھتی ہے، مریض اور مسافر کو کیا مسئلہ پیش آ جاتا ہے، تو آپ نے طے کیا کہ وہ مشقت ہے، یعنی غیر معتاد مشقت، وہ مشقت کہ جس کا عام حالات میں آدمی تحمل نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے پھر بعض دوسری صورتوں پر اس کا اطلاق کیا۔ ٹھیک، تو یہاں کیا ہوا؟ ایک دوسری صورت سامنے آ گئی جس پر حکم کا اطلاق ہو رہا ہے۔ کہاں سے ہو رہا ہے؟ عقل کہتی ہے کہ ہونا چاہیے۔ اچھا، تو یہ تمام تر کیا ہے؟
عقلی استدلال، اور عقلی استدلال کی 3 ہی صورتیں ہیں جو ہمیشہ ہوتا ہے، یعنی اصل ہوگی ہم اس کی فرع تک پہنچ جائیں گے، فرع ہوگی ہم اس سے اصل کے ساتھ تعلق پیدا کر لیں گے، یا فرع ہوگی اور کوئی دوسری فرع اس سے ملتی جلتی نظر آ رہی ہوگی تو اس میں ہم کیا کریں گے، فرع سے اصل تک پہنچیں گے، اصل سے پھر فروع تک پہنچ جائیں گے۔ یہی استدلال کے طریقے ہیں۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فقہ ہے، یعنی یہ پھر سمجھ لیجئے پیغمبر کی حیثیت سے آپ نے ایک ہمیں دین دیا ہے، وہ کس صورت میں دیا ہے؟ قرآن کی صورت میں اور سنت کی صورت میں۔ تو شریعت کس صورت میں ملی ہے؟ وہ یا قرآن میں ہوگی یا پھر سنت میں ہوگی۔ فقہ النبی کس صورت میں ملی ہے؟ وہ اخبار احاد میں ہوگی۔ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معاملے میں کوئی فقہی رائے دی ہے، اسی اصول پر دی جائے گی جو میں نے ابھی بیان کی ہے۔ یعنی یا اس کی حقیقت کسی دوسری صورت میں پائی جاتی ہے، اور یا حقیقت مفقود ہو گئی ہے، نہیں پائی جاتی۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم استثناء دیں گے یا اس کی توسیع کر کے حکم کا اس صورت پر بھی اطلاق کر دیں گے۔ اس بنیادی بات کو اگر آپ سمجھ لیں تو اس کے بعد حدیث کا جو پورا ذخیرہ ہے جس میں فقہ النبی بیان ہوئی ہے، اس کا قرآن سے تعلق بالکل واضح ہو جائے گا۔ حدیث میں کوئی انڈیپینڈنٹ، علیحدہ، مستقل بذات ایسا حکم بیان نہیں ہو رہا، بلکہ جو کچھ اصل میں ہوگا اسی کی اپلیکیشن ہوگی وہاں پہ۔ یہی وہ بات ہے جس کو میں نے برسوں بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جو باتیں لوگوں کو کہیں، کسی سوال کے جواب میں کہیں، کسی موقع کے اوپر اطلاق کر کے دکھایا، کوئی اجتہادی مسئلہ پیش آیا، تو وہ حقیقت میں کیا ہے؟ وہ فقہ النبی ہے۔ اور یہ اسی اصول پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا صفات سے صادر ہوتی ہے، جس اصول پر علماء یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے نہ دکھایا ہوتا تو کوئی عالم زمین پر جسارت ہی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کرے۔ اچھا، یعنی اس میں خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علمی تربیت کی ہے۔ اللہ کا پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گیا، جی، وہی نہیں آئے گی، قیامت تک کے لیے اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ جی، علماء کو اب فیصلہ کرنا ہے، نئی صورت پیش آ رہی ہے، عقل کہتی ہے کہ اس پر اطلاق ہونا چاہیے، نئی صورت پیش آ رہی ہے، عقل کہتی ہے استثناء ملنا چاہیے۔ تو اس کی جرت کون کرے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے، کون اس کی جرت کرے؟ تو یہ جو ہمارے یہاں اجتہاد ہوا اور ہمارے علماء اور فقہاء جس بنیاد پر رائے دیتے ہیں اور یہ فقہ ترتیب پاتی ہے، اور یہ علت کی بنیاد کے اوپر کبھی آپ حکم کا اطلاق کرتے ہیں، کبھی استثناء دیتے ہیں، اس کی تربیت کس نے کی ہے؟ اس کی تربیت اسی ہستی نے کی ہے کہ جو اللہ کا دین لے کر ہماری طرف آئی تھی، جو اللہ کی طرف سے مامور تھی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فقہ ہے جس کو اب ہم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ کہاں ملے گی؟ یہ روایات میں ملے گی، یہ اخبار احاد میں ملے گی، اور چونکہ یہ مبنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے دین پر، اللہ تعالیٰ کے دین سے مراد یعنی اس شریعت پر جو اللہ نے دی ہے، اسی پر مبنی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اخبار احاد میں ہو یا کہیں اور، یہ ہر حال میں قبول کی جاتی ہے جب اس کا باہمی تعلق معلوم ہو جائے۔ یعنی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی شریعت میں وہ کیا چیز تھی اور اس میں کیا بنیاد تھی اور کیا اس کی حقیقت تھی، جس کو ہم اصطلاح میں علت بھی کہتے ہیں، جس کے بارے میں امام شافعی یہ تعبیر اختیار کرتے ہیں کہ اصل معنی ہے، نہ کہ کسی چیز کا حکم جیسے کہ الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ تو وہ چیز جب سامنے آ جاتی ہے تو آپ پھر اس کا تعلق پیدا کر لیتے ہیں، معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ہم ان تینوں احکام کا مطالعہ کریں گے جن پر اثر پڑتا ہے۔ کیوں اثر پڑتا ہے؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوئی چیزیں بیان کر دی ہیں تو پھر لازم ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اگر روایت میں کوئی چیز آ رہی ہے تو وہ قرآن سے کیسے متعلق ہوتی ہے، وہ سنت سے کیسے متعلق ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے یہ آپ دیکھیے کہ ہمیں کیا بات بتائی۔ قانون اتمام حجت کا ہم نے اس کے غوامض میں اتر کر مطالعہ کیا۔ کیا بات ہوئی آخر میں؟ آخر میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس سے پہلے جو رسول آتے رہے ہیں ان کے بارے میں تو اللہ کا طریقہ یہ رہا کہ جب ان کی طرف سے حجت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، یہ بات ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتائی، قرآن مجید کے وہ مقامات سامنے رکھے، لیکن پھر ہم نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے قرآن میں یہ وضاحت کر دی ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر وہ آسمان سے عذاب نازل نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اب سزا دیں۔ چنانچہ ہم نے یہ دیکھا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کے لیے یہی دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو حکم دیا کہ تمہارے ہاتھ سے سزا دی جائے گی۔ وہ سزا پھر ہم نے پڑھی، یعنی جو آخر میں بیان ہوئی، ہم نے یہ دیکھا کہ معاندین کے لیے ایک سزا تھی، لیکن جو عام منکرین تھے ان کے بارے میں سورہ توبہ میں یہ بتایا گیا کہ یہ مشرکین جتنے بھی ہیں
ان کو اب 50 دن کا الٹیمیٹم دے دیا جائے، 50 دن کی مہلت ہے، یہ اعلان حج اکبر کے دن کیا جائے گا، اس کے بعد حرام مہینے گزریں گے، حرام مہینوں کے 50 دن گزر جائیں گے تو ان کے خلاف کارروائی شروع ہوگی۔ ٹھیک، اور وہ کارروائی کیا تھی؟ وہ کارروائی یہ تھی کہ جہاں پائے جائیں گے مار دیے جائیں گے۔ ٹھیک، یعنی ان کے لیے ذلت کی موت ہے۔ اس سے بچنے کی کیا صورت تھی؟ اس سے بچنے کی صورت یہ تھی کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں، یہ ایمان قبول کر لیتے ہیں، یہ دین کے دائرے میں آ جاتے ہیں، یہ نماز کا اہتمام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے خلاف کارروائی روک دی۔ یہی صورتحال اس سے پہلے جو اللہ کے رسول آتے تھے وہاں بھی ہوتی تھی۔ یعنی جس وقت عذاب کا فیصلہ ہو جاتا تھا تو مدت مقرر کر دی جاتی تھی، 3 دن ہے، 40 دن ہے، اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ لوگ ایمان قبول کرنا چاہیں تو بچ جائیں گے ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو وہاں بھی یہی ہوتا تھا۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ یہ بات طے کر دی گئی، اب 50 دن کی یہ مہلت ہے۔ میں نے یہ بتایا اور ہماری بحث وہاں پہنچی کہ جب یہ اعلان کیا گیا 9 ہجری میں، اس کے بارے میں طے کر دیا گیا تھا کہ جب مسلمانوں کو حج اکبر کے دن جانے کا موقع ملے گا اس وقت اعلان کیا جائے گا۔ یہ سب ہم تفصیلات بیان کر چکے ہیں۔ جیسے ہی یہ اعلان کیا گیا تو لوگ جوک در جوک دائرہ ایمان میں داخل ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مان کر مسلمان بن گئے۔ اب ان کے خلاف کارروائی تو نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر ایک فقہی سوال پیدا ہوتا ہے، وہی جو عقلی سوال ہے کہ ان میں سے کوئی شخص اگر 10 دن بعد، 20 دن بعد، سال بعد، 2 سال بعد پھر کفر کی طرف لوٹ جائے، ان میں سے یعنی جن کے لیے اللہ نے موت کی سزا کا اعلان کر دیا تھا، وہ سزا سے بچنے کے لیے ایمان لے آئے اور اب انہوں نے کیا کیا؟ ارتداد اختیار کر لیا۔ تو اب مجھے بتائیں کہ فقہ کیا کہتی ہے، عقل کیا کہتی ہے، کیا ہونی چاہیے سزا ان کی؟ وہی جو پچھلے والوں کے ساتھ، وہی جو پیچھے والوں کی سزا ہے۔ یعنی یہ معلوم ہو گیا نا کہ اس چیز کی وضاحت کی ضرورت پڑ گئی کہ یہ لوگ اس وقت تو ایمان لے آئے ہیں، لیکن اگر یہ 10 دن بعد، سال بعد، 6 مہینے بعد دوبارہ کفر اختیار کر لیتے، یہی لوگ اور نہیں کوئی، ان کے لیے سزا یہ تھی، تو پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ یہ تو بڑا آسان ہو جاتا نا کہ ایک شخص آج ایمان لایا ہے، تھوڑا انتظار کرتا، کسی اور صورتحال کے اندر وہ یہ کھڑا ہو کے کہہ دیتا کہ میں تو نہیں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ نے جو سزا دنیا میں دی، اس کا مطلب ہے کہ وہ معطل کر دیتا اس کو اس ہیلے کے ذریعے سے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ بین ہی یہی معاملہ پیش آ گیا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، ظاہر ہے کہ اللہ کا پیغمبر چلا گیا۔ لوگوں کا یہ خیال ہوگا، اور یہ ہم بھی دیکھیں تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ ہستی دنیا سے چلی گئی جس کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور ہوتا تھا۔ اب یہ سیدنا صدیق ہوں یا سیدنا عمر ہوں یا سیدنا عثمان ہوں یا سیدنا علی ہوں یا کوئی اور صحابی ہو، یہ ہماری طرح کے انسان ہیں۔ تو ہم نے اگر اس وقت ایمان قبول کر لیا تھا تو ضروری ہے کہ ہم اس ایمان پر قائم رہیں۔ تو یہ آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بہت سے لوگوں نے ارتداد اختیار کر لیا۔ اچھا، یعنی وہی لوگ جو اس وقت جوک در جوک ایمان میں داخل ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، انہوں نے ارتداد اختیار کر لیا۔ اس ارتداد کی سب سے بڑی صورت کیا ہوئی؟ سب سے بڑی صورت یہ ہوئی کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ یاد کریں قرآن مجید کی وہ آیت جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کو ایمان قبول کرنا ہے، ان کو نماز کا اہتمام کرنا ہے، ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس کے الفاظ ایک مرتبہ پھر ذہن نشین کر لیجئے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ یعنی ان کی جان بخشی کی صورت ہی یہ ہے کہ یہ ایمان قبول کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نماز کا اہتمام کریں گے۔ چنانچہ جب اتنے بڑے پیمانے پر یہ ارتداد کی صورت پیدا ہو گئی تو ہر شخص جانتا ہے یہ بالکل اسٹیبلش ہسٹری ہے، اس کے لیے کوئی دلائل دینے کی ضرورت نہیں۔ جب اتنے بڑے پیمانے پر یہ ارتداد کا معاملہ ہوا اور خاص طور پر زکوٰۃ کے بارے میں، تو صحابہ میں بھی بحث ہو گئی۔ سیدنا عمر نے بھی یہ کہا کہ ایک زکوٰۃ ہی تو نہیں دے رہے نا، تو کم سے کم ان لوگوں کے ساتھ تو رعایت ہونی چاہیے۔ تو اس موقع کے اوپر ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ سیدنا صدیق نے قرآن مجید کی یہی آیت پڑھی اور یہ فرمایا کہ ان کے لیے یہ 3 شرائط قرآن نے سورہ توبہ میں بیان کر دی ہیں، لا اسأل فوقہن ولا اکثر دونہن، نہ ان میں ایک شرط کی رعایت دوں گا، نہ ایک شرط کا اس پر اضافہ کروں گا، مجھے ہر حال میں اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں کے لیے بالکل اسی اقدام کی ابتدا کر دی جو اگر وہ ایمان نہ لاتے پہلی مرتبہ تو ان کے خلاف اقدام ہوتا۔ اچھا، یعنی کیا اقدام تھا؟
वही फिर एक मरतबा देखिए कि जब हज अकबर के दिन ऐलान किया जाएगा, 50 दिन गुजरेंगे, अगर ये लोग ईमान नहीं लाते तो जहाँ पाए जाएंगे मार दिए जाएंगे। यही हुक्म दिया गया था ना। हम ये हुक्म पढ़कर सुना चुके हैं, उसको बार बार सामने रखिए। अब अगर ये इर्तदाद इख्तियार कर रहे हैं तो सैयदना सिद्दीक को क्या करना चाहिए? वही जो कुरान का हुक्म, यानी इर्तदाद ईमान छोड़कर भी हो सकता है, नमाज छोड़कर भी हो सकता है, एक ही दर्जे में होगा, ज़कात देने से इनकार की सूरत में भी हो सकता है। अच्छा, तो ये इर्तदाद और मानीन ज़कात का जो मामला पेश आया वो असल में किन लोगों को मुतल्लक था? वो इन्हीं लोगों के मुतल्लक था। यानी वही लोग कि जिनको अल्लाह के पैगंबर की तकज़ीब के जुर्म की पादाश में मौत की सज़ा दी गई थी। ठीक, इन लोगों के बारे में रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था, और बिल्कुल ठीक फरमाया था, इसलिए कि अक्ल भी कह रही है कि यही फरमाना चाहिए कि अगर इनमें से कोई अपने दीन को तब्दील करता है तो उसके ऊपर उसी सज़ा का निफाज हो जाएगा। ठीक, ये एक जुमला रवायत हो गया हमारे यहाँ। अब जब जुमला रवायत हो गया तो ये देखा जाएगा ना कि ये जुमला रवायत हुआ है तो इससे दीन में कोई नया हुक्म आ रहा है, या जो पहले से दीन के अंदर एक हुक्म मौजूद है ये उसका इतलाक ज़ेरे बहस आ गया है। तो हमारे यहाँ लोगों ने इस जाविये से इसको नहीं देखा। चुनाचे क्या चीज़ दीन में दाखिल हो गई, यानी इस रवायत की बुनियाद पर क्या चीज़ दाखिल हो गई। अब ज़रा पहले रवायत देख लीजिए। ये बुखारी है मेरे सामने, और बुखारी में मैं ये जो रवायत पढ़ रहा हूँ ये 3017 है। ठीक, जिहादी का बाब है। रवायत ये है, इकरमा रवायत कर रहे हैं, अन्ना अली रज़ी अल्लाह अन्हु हर्रका कौमन फ़बलग़ इब्न अब्बास। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक कौम को या कुछ लोगों को, अरबी ज़ुबान में बाज़ वक़्त कौम का लफ्ज़ कुछ लोगों के लिए भी आ जाता है, कुछ लोगों को जलाने की सज़ा दी। अन्ना अली रज़ी अल्लाह अन्हु हर्रका कौमन फ़बलग़ इब्न अब्बास। ये बात अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को पहुँची, उन्हें मालूम हुआ कि सैयदना अली ने कुछ लोगों को ये सज़ा दे दी है। ठीक, फ़काल, उन्होंने कहा, लव कुन्तु अना लम उहर्रिकुम, अगर मैं होता तो मैं उन्हें कभी ये जलाने की सज़ा न देता। लिअन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल ला तुअज़्ज़िबू बिअज़ाबिल्लाह, इसलिए कि अल्लाह के पैगंबर ने हमें इससे मना फरमाया है और ये कहा है कि आग का अज़ाब अल्लाह ही दे सकता है, लिहाजा तुम में से कोई किसी को भी सज़ा देते वक्त अल्लाह की दी जाने वाली ये सज़ा उस पर नाफिज न करे। ठीक, ला तुअज़्ज़िबू बिअज़ाबिल्लाह, अल्लाह वाला अज़ाब किसी को देने का हक़ नहीं है। तो वो कहते हैं वला क़तलतुहुम, कि मैं उनको कत्ल की सज़ा देता। कबा कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मम बद्दला दीनहु फ़क़्तुलूहु, जैसे कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने अपना दीन तब्दील कर लिया उसको कत्ल कर दो। ये वो रवायत है जिस रवायत की बुनियाद पर हमारे यहाँ ये राय कायम हो गई कि इसमें चूँकि किसी शर्त के बगैर ये बयान किया गया है कि मम बद्दला दीनहु फ़क़्तुलूहु, तो अब जो शख्स भी क़यामत तक अपना दीन तब्दील करेगा उसको मौत की सज़ा दे दी जाएगी। ठीक, अब आप ज़रा अल्फाज पर गौर कीजिए। अल्फाज तो ये हैं कि जिसने अपना दीन तब्दील किया। तो आप उलमा से जब पूछते हैं कि अच्छा कोई मसीही अगर हिंदू हो जाए तो फिर क्या उसको भी सज़ा दे दी जाएगी? कोई हिंदू अगर मसीही हो जाए तो उसको भी सज़ा दे दी जाएगी? तो वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ इस्लाम मुराद है जी, यानी अल्लाह का दीन इस्लाम अगर किसी ने छोड़ दिया है तो उसको मौत की सज़ा दी जाएगी। इसी के बारे में फिर आपके यहाँ बहुत से मबाइस पैदा हो गए। यानी अब ये क्या चीज़ है? जब अल्लाह ताला ने ये बात कही है तो इसका मतलब तो ये है कि फिर क़यामत तक जबर रवा रखा जाएगा, इसके मानी ये है। और कुरान में तो हमें ये कहा गया कि ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई जबर नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि लोगों के सरों पर ये तलवार लटक रही है और उनकी गोया आज़ादी ही ख़त्म कर दी गई है। मुसलमान एक मरतबा अगर मुसलमान हो गए हैं या मुसलमानों के घर में पैदा हो गए हैं तो इसके बाद अब वो अपनी मर्ज़ी से कोई दीन इख्तियार नहीं कर सकते। इस पर आप जानते हैं कि बहुत सी तसनीफ़ात हैं और बहुत से इसमें दलाइल दिए जाते हैं। तो हमने ये बताया है कि ये जो बात कही है सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास ने, ये मामला ही उन लोगों का है कि जिन लोगों ने रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद पाया, जो आपके बराह रास्त मुखातबीन हुए, और फिर उनके लिए अल्लाह का वो हुक्म नाजिल हुआ कि इनके लिए 50 दिन की मोहलत के बाद ज़िल्लत की मौत है, यही सज़ा इनको दी जाएगी। यहाँ दर हकीकत जो लोग ज़ेर बहस हैं, जिनके बारे में फ़रमाया गया है कि मम बद्दल दीनहु फ़क़्तुलूहु, ये दरअसल वो लोग हैं। अच्छा, तो इस तरह हमने क्या किया? हमने ये किया कि एक रिवायत हमारे सामने आई, हमने ये उसूल देखा कि रिवायत कुरान मजीद की किस आयत से मुतल्लक होती है।
اس لیے کہ روایت میں تو یہ وضاحت نہیں ہے. عام طور پر لوگ جب بیان کرتے ہیں تو یہ سیدنا علی کے ایک اقدام پر تبصرہ ہو رہا تھا. اس تبصرے کے موقع پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان کر دی. ایک جملے کی صورت میں وہ بات روایت ہو گئی ہے. اس موقع پر کوئی قانونی بحث نہیں ہو رہی تھی وہاں کہ وہ اس کی پوری تفصیلات بیان کریں, کون لوگ ہیں, کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو لازم ہے کہ اب اس کو اللہ کی کتاب کی روشنی میں دیکھا جائے. یعنی گویا کیا بات ہوئی, اصل کیا ہے شریعت, وہ یا قرآن میں بیان ہوگی اور یا وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں منتقل ہوگی. جو کچھ فقہ النبی ہے اس کا ریلیشن وہاں پہلے قائم کیا جائے گا. تو یہ جو تعلق ہے یا یہ جو ریلیشن ہے یہ متعین کر کے ہم نے یہ بتا دیا. اس سے مراد در حقیقت وہ لوگ تھے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین تھے. اس کا قیامت تک کسی اور شخص سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک, گویا ارتداد کی جو سزا بیان کی جاتی ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے شریعت میں ایک منفرد ایک انڈیپینڈنٹ سزا بیان ہوئی ہے, اس سزا کے بارے میں خود قرآن کی روشنی میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب جو قوم تھی جن کے لیے عذاب اور سزا کا فیصلہ کر دیا گیا تھا, انہی میں سے اگر کوئی دین سے ہٹتا ہے تو ان پر یہ سزا نافذ کی جائے گی. ایک چھوٹا سا سوال ہم سب یہاں پر یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا یہ معاملہ کبھی پیش آیا کہ آپ نے خود اس سزا کے بارے میں کچھ اقدام کیا ہو؟ دیکھیے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو کوئی جسارت کر نہیں سکتا تھا. بعض واقعات روایتوں میں بیان ہوتے ہیں لیکن ان کی حیثیت کیا ہے, روایتیں کس نوعیت کی ہیں, وہ ایک الگ تحقیق کا موضوع ہے. اصل بات یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے یہ معاملہ ہو یا آپ کے بعد, آپ نے جو اصول بیان کیا وہ بالکل درست. یعنی جس بنیاد کے اوپر ان کو رعایت ملی تھی یا زندگی کی ضمانت ملی تھی وہ بنیاد ختم ہو گئی. یہ بالکل وہی بات ہے جس پر ساری فقہ قائم ہوتی ہے. یعنی فقہ ہے کیا, وہ در حقیقت دو ہی چیزیں ہوتی ہیں. ایک دین میں حکم دیا گیا ہے, اس کے اندر ایک حقیقت ہے, وہ حقیقت کسی دوسری جگہ پائی جاتی ہے, آپ اس کا اطلاق کریں گے اور اس طرح حکم کی توسیع کر دیں گے. وہ حقیقت مفقود ہو گئی ہے, آپ لوگوں کو استثناء دیں گے. تو یہاں کیا ہوا, یعنی ہم نے پہلے خود یہ سوال کر کے دیکھا کہ جو ہدایت قرآن میں کی دی گئی تھی اگر یہ معاملہ پیش آ جائے تو کیا ہونا چاہیے. عقل کہتی ہے کہ یہی ہونا چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بیان کیا. اس کے لیے جو الفاظ ہیں وہ ہم نے پڑھ کے سنا دیے. جب یہ الفاظ بولے گئے تو اس کا ایک خاص محل تھا. روایتوں میں بعض اوقات وہ محل کیا ہے, لوگ کون ہیں, بات کن کے بارے میں ہو رہی ہے, وہ بیان نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ روایتیں لوگوں نے ہم تک پہنچائی ہیں. یہ پیغمبر نے کسی موقع پر قانون بیان کرنے کے لیے یہ باتیں بیان نہیں کی. یعنی صحابہ کرام کو ایک بات کہی گئی تھی, وہ صحابہ کرام اس کو بالکل ٹھیک اس کے محل پر سمجھتے تھے, بعد کے لوگ اس کو اس طرح نہیں دیکھ سکے. تو ہم نے یہ بتایا کہ اگر آپ قانون اتمام حجت کی روشنی میں دیکھیں تو یہ مسئلہ جو اس وقت بھی ہمارے ہاں بہت کچھ باعث نزاع ہوتا ہے بالکل سمجھ میں آ جاتا ہے. گویا جس طرح سے جس جہاد کا یا قتال کا حکم دیا گیا ہے سورہ توبہ میں, جس کے بارے میں ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ امرت ان اقاتل الناس, مجھے ان لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ یہ اللہ کے دین کی گواہی نہیں دیتے. یہ سب کیا تھے؟ یہ وہ احکام تھے جو اصل میں اس اتمام حجت کے قانون کے تحت قرآن میں دیے گئے, جن کی وضاحت رسالت مآب نے کی. یہ اسی کی فرع ہے, اسی کی کرولری ہے, یہ اسی پر قائم ہونے والا فقہی قاعدہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی ارتداد اختیار کرتا ہے تو اس پر وہی سزا لوٹ آئے گی. ٹھیک, ایک مختصر ہم سب اور وضاحت فرمائیے گا کہ جن لوگوں نے اس سزا کا اطلاق کیا صحابہ کرام, تو لوگوں کے ذہن میں یہاں یہ بات بھی نہیں آنی چاہیے کہ رسول اللہ کے بعد یہ کیسا ہوا, چونکہ جو اصل سزا تھی اس کے نافذ کرنے کی ذمہ داری بھی صحابہ ہی کو دی گئی تھی. بالکل ایسے ہی, یہ تو ایک صاف سیدھی بات ہے نا کہ صحابہ کرام ہی مامور ہیں اس کام کے لیے, لیکن یہاں تو صحابہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے تب بھی دین کا تقاضا یہی تھا. اچھا, اس لیے کہ سزا نافذ ہو چکی ان پر, لیکن اس قوم کے لیے, اس قوم کے لیے, یعنی وہ قوم جس کے اوپر سزا نافذ ہو چکی, کوئی فقیہ بھی ہوتا تو اس کو یہی کرنا تھا. اچھا, اس سے آپ اعراض کر ہی نہیں سکتے تھے, اس لیے کہ اس کا لازمی تقاضا ہے. اسی بنیاد پر تو ہم آج بھی کسی چیز پر حکم لگاتے ہیں, آج بھی اللہ کا قانون بتاتے ہیں. اس لیے اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ سزا کون دینے جا رہا ہے. سزا اگر براہ راست دینی تھی تو صحابہ کرام کو دینی تھی, اور اب اگر ارتداد ہوا ہے تو کوئی بھی فقیہ یہ حکم لگائے گا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دے رکھا ہوا ہے, اور چونکہ وہ حکم ان کے بارے میں دے رکھا ہوا ہے اور وہ اب اس حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, لہٰذا جو حکم اللہ نے دیا تھا اب میں بھی اس پر عمل کر رہا ہوں. ٹھیک, لیکن آج کے دور میں کوئی اس پر کر نہیں سکتا, اس لیے کہ وہ قوم ختم ہو گئی اور اس کا خاتمہ ہو گیا. یہی ساری جو ہم نے اب تک زلیخہ سنائی ہے وہ یہی ہے, ساری کی ساری یہی بتایا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی قانون ہے، وہ رسولوں کے بارے میں ہے۔ اس قانون کے تحت اللہ تعالیٰ قوموں پر عذاب نازل کرتے ہیں، دنیا میں جزا اور سزا ہوتی ہے۔ یہ اس جزا و سزا کے تحت سزائیں ہیں جو سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہیں، حضور نے اسی کی وضاحت کی ہے۔ یہ رسولوں کے اولین مخاطبین کے لیے ہوتی ہیں۔ ان کی پوری تفصیل کے بعد اب ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ان کی بنیاد کے اوپر کوئی فقہی حکم سامنے آتا ہے تو اس پر عمل کرنے کے سب پابند ہوں گے، لیکن وہ لوگ چلے گئے، اس وجہ سے یہ ہم سے متعلق نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جب تک دنیا میں موجود تھے، ہر ایک مسلمان کا فرض تھا کہ اگر اس کے پاس طاقت ہے تو وہ اس حکم کا نفاذ کرے۔ سیدنا صدیق نے اسی کے تحت اقدام کیا، انہوں نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف اسی کے تحت کارروائی کی۔ سیدنا علی نے لوگوں کو اسی کے تحت کوئی سزا دی ہے، اسی پر سیدنا عبداللہ بن عباس نے تبصرہ کیا ہے اور اس طرح یہ بتا دیا ہے کہ ارتداد کی سزا نام کی کوئی چیز ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ یہ تو اصل میں قانون اتمام حجت کے تحت جو سزا رسولوں کے مخاطبین کو دی جاتی ہے اس کی کرولری ہے، اس کا فقہی اطلاق ہے، اس کا کوئی تعلق اب قیامت تک کسی شخص سے نہیں ہے۔ اب اللہ کا قانون یہ ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، جس کا جی چاہے ایمان قبول کرے اور جس کا جی چاہے کفر اختیار کر لے، البتہ آخرت میں اس کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا۔ حدیث کے اندر بیان ہونے والی غم صاحب یہ پہلی چیز تھی جس کے بارے میں آپ اس قانون کی روشنی میں جب اس کو سمجھتے ہیں۔ اچھا غم صاحب ایک اور مختصر چیز بتائیے گا، قانون جب قرآن میں بیان ہوا اتنی تفصیلات ایک ایک گروہ کے ساتھ، یہاں تک کہ اس قانون کے تحت منافقین کے ساتھ کیا ہونا ہے اور منافقین سے آگے بڑھ کے خود مسلمانوں میں سے اگر کسی سے کوتاہی ہو جاتی وہ تک بیان ہوا، تو قانون کے بیان ہونے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ تو سورہ توبہ میں نظر آتا ہے، لیکن ایک جملے سے قانون اخذ کر لینا اس کو تو عقل بھی نہیں مانتی۔ یہی بات ہے، اس کو سوچنا چاہیے تھا۔ یعنی جس وقت یہ جملہ پڑھا گیا تھا یا یہ روایت میں آ گیا تھا یا راویوں نے اس کو بیان کر دیا تھا تو یہ لازم تھا کہ اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھا جاتا، لیکن ہمارے ہاں چونکہ ہمارے علم میں قانون اتمام حجت کیا ہے، اس کے اطلاقات کیا ہیں، قرآن میں وہ کس طرح بیان ہوا ہے، اسی کو پوری طرح نہیں سمجھا گیا۔ تو جب اس کو نہیں سمجھا گیا اور سورہ توبہ میں جو احکام بیان ہوئے ہیں ان کی طرح طرح کی توجیحات کی گئیں، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی بنیاد پر جو فرع روایت میں بیان ہوئی ہے اس کا تعلق کیسے معلوم ہوتا ہے؟ بالکل واضح ہوگا۔ تو علم کی دنیا میں اسی طرح چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور پھر اس کی حقیقت واضح ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہاں کیا اختلاف ہوا؟ یعنی ہمارا عام علم یہ کہتا ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، یہ اصل میں ایک ابدی شریعت کا حکم ہے، لہٰذا جو شخص بھی دنیا میں مسلمان تھا، مسلمان پیدا ہوا یا مسلمان ہو جائے، وہ اگر اپنا دین چھوڑتا ہے تو اس کے لیے موت کی سزا ہے۔ اس پر بہت سے احکام ہماری فقہ میں مبنی ہیں۔ ہم نے یہ بتایا ہے کہ اس روایت کا کوئی تعلق عام لوگوں سے نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے کوئی قانون نہیں جو دیا گیا ہو، یہ شریعت کا حکم ہی نہیں ہے، یہ ایک فقہی اطلاق ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے اور بالکل درست کیا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ کے اولین مخاطبین تھے۔ ٹھیک، تو یہ معاملہ تھا غم صاحب ارتداد کا۔ آگے بڑھتے ہیں اور یہ بتائیے گا کہ وہ بقیہ دو کون سے احکام ہیں جو حدیثوں میں بیان ہوئے اور جن کے بارے میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس قانون کی روشنی میں مختلف سامنے آتی ہے۔ یہ جو کچھ میں نے ارتداد کے بارے میں عرض کیا ہے، اسی سے اصل میں اس پورے منہاج کو آپ سمجھ سکتے ہیں جس کے تحت ہم کوئی رائے کسی وقت قائم کرتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی ہمارے ہاں چونکہ یہ بات طے ہے کہ روایتوں میں جو بات بھی بیان ہوگی اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ کس اصل قطعی پر مبنی ہے۔ ٹھیک، یعنی قرآن مجید میں کیا چیز ہے جس سے اس کا تعلق ہے، سنت میں کیا چیز ہے جس سے اس کا تعلق ہے، اس لیے کہ پورا کا پورا دین اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے قرآن میں بیان کیا ہے، سنت کے ذریعے سے منتقل کیا ہے۔ ٹھیک، اب اس کے بعد آگے بڑھیے اور آگے بڑھ کر یہ دیکھیے کہ قرآن میں قصاص کا ایک قانون بیان ہوا ہے، قرآن میں بیان ہوا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے اس جرم کی پاداش میں اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ ٹھیک، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یا مسلمانوں کی جماعت پر یا ان کے نظم اجتماعی پر فرض کر دیا ہے۔ کتب علیکم القصاص، ٹھیک، یعنی تمہیں ہر حال میں اس مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ اس میں رعایت کس اصول پر ملتی ہے وہ آگے بیان کیا گیا ہے۔ تو میں پہلے آپ کے سامنے قرآن کا وہ حکم رکھتا ہوں، یعنی قصاص کے بارے میں قرآن کا حکم۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ میں بیان ہوا۔ یہ آیت 179 ہے، ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی
فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ ہے، ایمان والو، تم میں جو لوگ قتل کر دیے جائیں ان کے مقدموں میں قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے، یعنی بدلہ لینا، قاتل کو قتل کر دینا تم پر فرض کیا گیا ہے، اس طرح کہ قاتل آزاد ہو تو اس کے بدلے میں وہی آزاد، غلام ہو تو اس کے بدلے میں وہی غلام، عورت ہو تو اس کے بدلے میں وہی عورت۔ پھر جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ رعایت کی جائے تو تم اس کو قبول کر سکتے ہو، لیکن یہ قبول کر لی جائے تو دستور کے مطابق اس کی پیروی کی جائے گی، اور جو کچھ بھی خوں بہا ہو وہ خوبی کے ساتھ اسے ادا کر دیا جائے گا۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک قسم کی رعایت اور تم پر اس کی عنایت ہے۔ پھر اس کے بعد جو زیادتی کرے تو اس کے لیے قیامت میں دردناک سزا ہے، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل والو، تاکہ تم حدود الہی کی پابندی کرتے رہو۔ ٹھیک، یہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قصاص فرض کیا گیا ہے، جب بھی کوئی قتل ہو جائے گا اس کا بدلہ لیا جائے گا، اور اس میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، یعنی عورت ہے، مرد ہے، غلام ہے، آزاد ہے، جو بھی ہے اس کے بدلے میں قصاص کا یہ قانون اللہ کا قانون ہے، اس کی پابندی کی جائے گی۔ ٹھیک، یہ قانون اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، یہ قانون قرآن میں ثبت ہے، یہی قانون ہے جس پر مسلمان قیامت تک عمل کرنے کے پابند ہیں۔ ٹھیک، اب اس کے بعد دیکھیے کہ کیا آپ اس کے تحت کسی کو رعایت دے سکتے ہیں؟ تو وہ رعایت کا قانون بیان کر دیا گیا ہے، یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک طرف مسلمانوں کا نظم اجتماعی تیار ہو جائے کہ وہ رعایت قبول کر لے گا، یہی بات کہی گئی ہے وہاں پہ، اور دوسری جانب مقتول کے ورثہ اس کے لیے راضی ہو جائے۔ ٹھیک، تو قرآن کا پورا قانون یہ ہے، پھر دیت پر معاملہ ہو جائے گا، پھر خون بہا ادا کر دیا جائے گا، گویا رعایت اس میں ایک قاعدے کے مطابق مل رہی ہے۔ اب ذرا اپنے ملک میں آ جائیے، یہ قانون ہمارے ہاں بھی نافذ ہے، ہم نے اس کو اللہ کے قانون کی حیثیت سے قصاص اور دیت کے قانون کے طور پر نافذ کر رکھا ہے۔ ٹھیک، یہ بہت سے دوسرے مسلمان ملکوں میں بھی نافذ ہے، اس قانون پر قیامت تک عمل ہونا ہے، مسلمان پابند ہیں کہ اس پر عمل کریں۔ اب جو ہمارے ہاں قومی ریاستیں ہیں، یہ آپ جانتے ہیں کہ ان میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں، تو اب اگر کسی غیر مسلم کو کسی مسلمان نے قتل کر دیا تو آپ کے خیال میں قرآن کا یہ حکم کیا کہتا ہے؟ یعنی ایک یہ ہے کہ مسلمان نے مسلمان کو قتل کیا، ایک یہ ہے کہ کسی غیر مسلم نے مسلمان کو قتل کر دیا، تو قصاص ہی ہوگا نا ہر حال بالکل میں۔ ایسے ہی قرآن مجید نے یہاں کوئی مسلمان غیر مسلمان کا ذکر تو نہیں کیا، نہیں کیا۔ یہ بتا دیا ہے کہ یہ سب مقتولوں کے بارے میں اللہ کا قانون ہے، ٹھیک، اس قانون پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ ٹھیک، یہ بات واضح ہو گئی، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی فکر کیا کہتی ہے، آپ کا سوچنے کا انداز کیا اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ وہی بات جس پر ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے کہ عقلی مقدمات کیا یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے اور وہ شخص غیر مسلم ہے، وہ مسیحی تھا، وہ بدھ تھا، اس نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا، تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو بھی قتل کیا جائے گا، لیکن مسلمان نے اس کو قتل کر دیا، تو اب کیا قرآن مجید کے یہ الفاظ عقل عام اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم تو کسی مسلمان کو اس کے بدلے میں قتل نہیں کریں گے، اچھا، اب ہم صرف خون بہا ادا کریں گے؟ نہ ضمیر اس کو قبول کرتا ہے، نہ دنیا اس کو قبول کرتی ہے، نہ اس کی بنیاد پر آپ ایک لفظ منہ سے نکال سکتے ہیں۔ جب آپ یہ بات کہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جان، یعنی انسان کی جان، اس کے بارے میں مذہب کی بنیاد پر تفریق کر رہے ہیں، یہی ہوگا نا؟ بالکل یہی ہے۔ تو ہمارے ہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں، قیامت تک کے لیے اللہ کا قانون یہی ہے، اسی قانون کے مطابق ہمیں ہر حال میں عمل کرنا ہے اور ہماری عدالتوں کو فیصلے دینے ہیں۔ اس میں کوئی دلچسپی نہیں لینی چاہیے کہ کوئی غریب تھا، کوئی امیر تھا، قاتل کون تھا، اس کی حیثیت کیا تھی، وہ وزیر اعظم تھا، وہ ملک کا سربراہ تھا، جو بھی ہے اللہ کی عدالت میں وہ سب کے سب کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، اور اگر انہوں نے قتل کا ارتکاب کیا ہے اور کسی غیر مسلم کے قتل کا ارتکاب بھی کیا ہے تو وہاں نہ مذہب زیر بحث آئے گا، نہ حیثیت زیر بحث آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہر حال میں اس کو کیفر کردار تک پہنچنا، یہ قرآن کا حکم، یہ قرآن کا حکم ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب ذرا یہاں دنیا سے اٹھیے اور اٹھ کر اس زمانے میں چلے جائیے
اور اس زمانے میں جا کر دیکھیے کہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ دیکھا کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، اعلان کر دیا اس بات کا کہ اب اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے سزا ہوگی۔ کن لوگوں کے لیے؟ رسول اللہ کے اولین مخاطبین کے۔ ٹھیک۔ وہ سزا جو سورہ توبہ میں ہم نے پڑھی، تو اس کا اعلان کب کیا گیا تھا؟ 8 ہجری میں۔ ہم اس کی پوری تاریخ سنا چکے ہیں جی۔ اور یہ بتا دیا گیا تھا کہ اس کے بعد اب پے در پے کچھ اقدامات ہوں گے، ان کو مغلوب کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اخضاع کریں گے، یہ ذلت کے ساتھ سرنگوں ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر حج اکبر کا موقع آئے گا، اس موقع کے اوپر 50 دن کی مہلت دی جائے گی، اور جب 50 دن کی مہلت ختم ہوگی تو ان کے اوپر موت کی سزا نافذ کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ کوئی 1.5 سال کا عرصہ ہے جو اس میں گزرنا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے یہ اعلان ہو چکا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دیتا ہے اس دوران میں، یعنی ان لوگوں کے لیے موت کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان ہو گئی ہے، یہ بتا دیا ہے کہ یہ منکرین ہے، مہلت البتہ دی گئی ہے، اور مہلت کے بعد اس سزا کا نفاذ ہونا ہے۔ ٹھیک۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے، مہلت دی اسی لیے گئی، لیکن اس نے قتل کر دیا۔ کوئی جھگڑا ہوا، کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا، ایک کافر کو، یعنی وہ کون سا کافر؟ وہ جس نے اللہ کے پیغمبر کا اس کے ہوتے ہوئے اس کے ہین حیات انکار کیا ہے۔ ٹھیک۔ وہ جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ موت کی سزا بیان فرما رہے ہیں، ٹھیک۔ اس طرح کے کسی شخص نے اس موقع کے اوپر کوئی بات کی، کوئی جھگڑا ہوا، کوئی اور معاملہ ہوا، یا محض اس کے کفر کی پاداشی میں، کیونکہ آپس میں تلخیاں بھی ہو جاتی تھیں، کسی مسلمان نے قتل کر دیا، تو اب آپ یہ بتائیے کہ عقل کیا کہتی ہے کہ اس مسلمان کو قتل کر دیا جائے؟ نہیں۔ یعنی یہ دیکھیے، یہ وہ فقہ ہے، فقہ کیسے بنتی ہے۔ یعنی اب صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون موجود ہے، لیکن ایک خصوصی صورتحال ہے۔ یہ وہی بات ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ فقہ کیسے بنتی ہے۔ یعنی ہمیں ایک قانون دیا جاتا ہے، اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اللہ کا ایک حکم ہے، ہم دیکھتے ہیں وہی حقیقت اس جگہ بھی پائی جاتی ہے، ایک نئی صورت میں بھی پائی جاتی ہے۔ جیسے ابھی پچھلے دنوں سور کا دل لگانے پر بحث ہوئی، ٹھیک۔ تو اس میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ اللہ کا حکم کیا وہاں بھی پہنچے گا؟ تو ہم نے فقہی طور پر ایک رائے قائم کی، تو یہ کیا ہے؟ حکم کی توسیع۔ یہی صورتحال یہ ہے کہ کیا وہ چیز جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی یہ حرمت بیان کی ہے کہ اس کے خلاف اقدام کیا جائے گا، تو کسی شخص کی حیثیت نہیں دیکھی جائے گی، مذہب نہیں دیکھا جائے گا، قصاص لیا جائے گا، کیا اس شخص سے متعلق بھی ہے یہ قانون؟ نہیں۔ تو عقل کہتی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی اس موقع کے اوپر جب کہ سزا کا اعلان ہو چکا ہے، جب کہ یہ بتایا جا چکا ہے، اصلاً تو ان لوگوں کو ہجرت سے پہلے ایمان لانا تھا، اصلاً تو یہ ہجرت کے بعد سزا کے مستحق ہو گئے تھے۔ یاد کیجئے کہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ یہ دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت ان مسلمانوں کے صدقے میں دی کہ جو ان کے ہاں ایمان لا چکے ہوئے تھے۔ بڑی تفصیلی گفتگو ہم کر چکے ہیں۔ تو یہ حقیقت میں ایک مہلت، ایک رعایت کے مرحلے سے گزر رہے تھے، اصلاً یہ موت کے مستحق ہو چکے ہوئے، مباح الدم ہے، یعنی مباح الدم تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دینے کے نتیجے میں اگر اس کے فوراً بعد عذاب آ جاتا، جس طرح کے قوموں پر آتا رہا ہے، تو یہ بالکل درست ہوتا منکرین کے لیے۔ اللہ نے اس کو روکا۔ کیوں روکا؟ ہم بڑی تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ ان اہل ایمان کے لیے روکا جن کے دل ایمان کی طرف مائل ہو چکے تھے یا وہ ایمان لا چکے تھے۔ تو یہ حقیقت میں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رخصت پر تھے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس میں عقل کہتی ہے کہ اس مسلمان سے قصاص نہ لیا جائے، بلکہ یہی کافی ہے کہ دیت ادا کر دی جائے۔ یعنی دیت تو ادا کرنی چاہیے، دینا چاہیے، کیونکہ اس نے اس وقت سے پہلے یہ اقدام کر دیا ہے جس وقت اللہ نے اقدام کرنے کے لیے کہا ہے۔ ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ کا اقدام اس وقت ہونا ہے، اور چونکہ اس میں اس کی گنجائش موجود ہے کہ اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو پھر ان کے خلاف اقدام نہیں ہوگا، لہذا خون بہا ادا کرنا چاہیے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ یعنی فقہی لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک معقول بات ہے۔ بالکل واضح۔ یہی بات تھی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اچھا، یعنی میں نے عرض کیا کہ حدیثوں میں کیا چیز ہوتی ہے؟ شریعت نہیں ہوتی، فقہ النبی ہوتی ہے۔ اسی طرح کے سوالات ہیں جو پیدا ہو جاتے ہیں، یا توسیع کے بارے میں پیدا ہو جاتے ہیں یا استثناء کے بارے میں پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کوئی بات فرماتے ہیں۔ تو یہ روایت بھی آپ سن لیجئے، اس میں کیا بیان فرمایا گیا ہے۔ یہ ترمذی ہے، اس میں ایک پورا باب ہے، اس باب کا عنوان ہے ما جا لا یقتل مسلم بکافر۔ یعنی اس میں وہ روایتیں لائی جائیں گی جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ روایت جو میں پڑھ رہا ہوں یہ 1412 ہے، یعنی اس کا رقم یہ ہے۔
یہ ابو جحیفہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں قلت لعلی یا امیر المومنین، میں نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین حال عندکم سوداء فی بیضاء لیس فی کتاب اللہ کی کتاب تو میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، آپ کے پاس کیا کوئی تحریر ایسی بھی ہے جس میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے وہ ہمارے لیے اللہ کی ہدایت ہے اور وہ کتاب اللہ میں نہیں ہے؟ ٹھیک، یہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا، اس میں عربیت کا اسلوب بہت عمدہ ہے۔ حال عندکم سوداء فی بیضاء، یعنی چونکہ صاف یا سفید کاغذ پر تحریر لکھی جاتی ہے اور وہ سیاہ ہوتی ہے، تو انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہے کیا آپ کے پاس سفید میں کوئی سیاہ ہے، یعنی کوئی تحریر ہے آپ کے پاس، ایسی کوئی لکھی ہوئی چیز ہے؟ قال لا، سیدنا علی نے کہا کہ نہیں، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں۔ والذی فلق الحب و برأ النسمہ، اس پروردگار یا اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جس نے روحوں کو وجود بخشا، ما علمتہ الا فہما یؤتیہ اللہ رجل فی القرآن و ما فی الصحیفہ، میرے پاس جو کچھ ہے جو میں جانتا ہوں وہ فہم ہے، اللہ کسی کو بھی دے دے، یعنی کتاب تو اللہ کی ہے، وہ ہر ایک کے پاس موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فہم عطا کرتا ہے اور وہ کسی کو بھی عطا کر سکتا ہے قرآن کے بارے میں۔ اور یہ اس صحیفے میں کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں، یعنی ایک صحیفہ آپ کے پاس تھا جس کی طرف اشارہ کیا۔ قال قلت وما فی الصحیفہ، اب ظاہر ہے کہ پہلی بات تو انہوں نے واضح کر دی کہ قرآن مجید کا فہم ہے، اس میں کوئی رائے دے سکتا ہوں، کوئی دوسرا بھی دے سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو صحیفے کی آپ نے بات کی اس میں کیا ہے؟ قال، انہوں نے جواب میں کہا فیہا العقل و فقاق الاسیر و اللہ یقتل مومن بکافر، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں بھی کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں ہے، اس میں کچھ تو دیت کے احکام لکھے ہوئے ہیں، یہ خون بہا کے احکام لکھے ہوئے ہیں، اور کچھ قیدیوں کو رہا کرنے کے بارے میں ہدایات ہیں، اور ایک یہ ہدایت لکھی ہوئی ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، یہ اصل میں وہ روایت ہے۔ ٹھیک، اس روایت میں جو بات بیان ہوئی ہے اس کو اگر آپ متعلق کر دیں ان لوگوں کے ساتھ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین ہیں، جن کے لیے موت کی سزا تھی، جن کا فیصلہ اصل میں ہجرت کے بعد ہو گیا تھا، جن کو مہلت دی گئی تھی اور یہ رخصت ہے جس کے تحت وہ زندگی بسر کر رہے تھے، اس میں یہ معاملہ پیش آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہی یا اجتہادی رائے یہ دی، اور اللہ کی تصویب پیغمبر کی آراء کو حاصل ہوتی ہے کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے، ٹھیک، یعنی کس کو؟ مسلمان کو۔ ٹھیک، اگر مسلمان نے قتل کر دیا ہے تو قصاص میں ہم اس کو قتل نہیں کریں گے، اس کی جگہ دیت پر معاملہ ہو جائے گا، یہ بات کہی گئی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کا اثر ہم نے دیکھ لیا، یعنی قرآن مجید نے کیا ہدایت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے قصاص کے بارے میں کیا قانون دیا تھا، اللہ کا قانون ہی برتری کے مقام پر رہے گا، اس کے بارے میں اگر کوئی عقلی چیز پیش کی جا سکتی ہے تو پہلے اس کو متعین کیا جائے گا، اس کی بنیاد کے اوپر یا توسیع کا عقل فیصلہ کرے گی یا استثناء کا فیصلہ کرے گی، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اگر روایت میں بھی بات اس کے مطابق ہے تو اب یہ قرآن کے خلاف نہیں رہی، یعنی عقل کہتی ہے کہ اس کو اب استثناء ملنا چاہیے تو استثناء کا فیصلہ کر دیں گے۔ یہ فیصلے ہم آج بھی کرتے ہیں اور دسیوں معاملات میں کرتے ہیں، تو بالکل وہی اصول ہے جس کو یہاں بھی ملحوظ رکھا گیا ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی؟ جی۔ اب دیکھیے کہ اس میں بھی بالکل وہی غلطی ہوئی ہے، یعنی جب روایت میں یہ بات پڑی کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، ٹھیک، اگر کوئی اپنا دین تبدیل کرے تو اس کو قتل کر دو، اور یہ دیکھنے کی زحمت نہیں کی کہ اس کا تعلق قرآن کے کسی حکم سے ہے، ٹھیک، قرآن میں کیا اس کی کوئی بنیاد ہے، کیا کوئی اصل قطعی ہے جس کی بنیاد پر اس کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ بات قرآن مجید کی صریح نصوص کے خلاف تھی۔ ٹھیک، جب اللہ پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے تو مجھے کیسے حق ہو سکتا ہے کہ میں لوگوں کے کفر و ایمان کے فیصلے کروں؟ تو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو خود اللہ کر چکا ہے، جو فیصلہ تاریخ میں آخری مرتبہ ہو چکا ہے، یہ اسی فیصلے کی فرع ہے جو بیان ہو رہی تھی۔ تو ارتداد کے معاملے میں جو رائے قائم کی گئی ہے اور جس سے ہم اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارتداد یا اپوسٹسی کے لیے اب کوئی سزا نہیں ہے، تو وہ اصل میں اسی بحث پر مبنی ہے۔ اور یہاں پر بھی آپ نے کیا دیکھا کہ قرآن مجید میں جو اتمام حجت کا قانون ہے اس کی روشنی میں جب اس کو سمجھا گیا تو بات بالکل واضح ہو گئی۔ اس دوسرے معاملے میں بھی بالکل یہی صورتحال ہے کہ عام طور پر یہ خیال کر لیا گیا، اور بہت سے ہمارے فقہا اس کو مانتے ہیں، بلکہ یہ روایت میں نے ترمذی سے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں انہوں نے ان سب لوگوں کے نام بھی بیان کر دیے ہیں جو یہ رائے رکھتے ہیں یا جن کا یہ نقطہ نظر رہا ہے۔ یہ دیکھیے ان کے نام انہوں نے بیان کیے ہیں،
وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیدنا علی کی روایت ہے یہ حدیث حسن صحیح والعمل علی ھذا عند بعض اہل العلم، اور بعض اہل علم جو ہیں وہ اسی کے قائل ہیں کہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس طرح معاملہ نہیں ہے کہ یہاں سب کے سب ایک رائے قائم کر رہے ہوئے ہیں، لیکن بہت سے فقہاء ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں وہ ہوا قول سفیان الثوری و مالک ابن انس و شافعی و احمد و اسحاق، اور ان سب نے یہ کہا ہے قالوا لا یقتل مؤمن بکافر۔ تو یہ گویا انہوں نے علماء کی رائے بیان کر دی۔ اسی طریقے سے وقال بعض اہل العلم یقتل المسلم بالمعاہد، بعض اہل علم نے البتہ اس پر شرط لگا دی ہے کہ معاہد کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ بہت بڑے بڑے فقہاء ہیں جن کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، یہ اس بات کے قائل ہیں کہ اب بھی یعنی قیامت تک ہم نہیں قتل کریں گے کسی مسلمان کو اگر وہ کسی غیر مسلم کو قتل کر دیتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن مجید نے قصاص کا قانون دیا ہے، اس پر عمل ہوگا، اس میں مذہب کی بنیاد پر، کسی شخص کی حیثیت کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو فرق روایت میں کیا گیا ہے اس کی تعمیم میں غلطی ہو رہی ہے، یہ ایک خصوصی حکم ہے اور انہی لوگوں کے بارے میں تھا۔ ٹھیک، حدیث میں بیان ہونے والا صاحب یہ دوسرا حکم تھا جس سے بالعموم ایک مختلف نقطہ نظر اپنایا گیا۔ قرآن مجید کی روشنی میں خود قرآن کے الفاظ کیا کہتے ہیں اور جو رعایت حدیث میں مل رہی ہے اس کی اصل نوعیت کیا ہے، اس قانون کی روشنی میں وہ بھی واضح ہوتی ہے۔ یہ دوسری چیز تھی، بیان فرمائیے گا وہ تیسری اور آخری چیز کیا ہے جو روایتوں میں بیان ہوئی ہے، اور اس قانون کی روشنی میں اگر اس کو سمجھا جائے تو وہ رائے نہیں بنتی جو بالعموم لوگ بیان کرتے ہیں۔ اب تیسری چیز کو لے لیجئے، یعنی تیسری چیز کو لینے سے پہلے ذرا یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اصل قانون کس طریقے سے بیان ہوا ہے جس سے متعلق وہ حدیث ہے۔ جی، اصل قانون میراث کا قانون ہے۔ میراث کا قانون آپ جانتے ہیں کہ سورہ نساء میں بیان ہوا ہے۔ ٹھیک، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ اللہ نے حصے مقرر کر دیے ہیں، اولاد کے حصے مقرر کر دیے ہیں، والدین کے حصے مقرر کر دیے ہیں، بیوی یا شوہر کے حصے مقرر کر دیے ہیں، بہن بھائیوں کے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ ٹھیک، ذرا سنیے کہ کس شان کے ساتھ یہ ارشاد ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين۔ اتنا ہی کافی ہے، یہ قانون اس سے آگے بھی جا رہا ہے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ ان میں سے لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، پھر اگر اولاد میں لڑکیاں ہی ہوں اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، لیکن ترکے کا 6واں حصہ اس سے پہلے میت کے والدین میں سے ہر ایک کو ملنا چاہیے اگر اس کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو تیسرا حصہ اس کی ماں کا ہے اور باقی اس کے باپ کا۔ ٹھیک، لیکن اس کے بھائی بہن ہوں تو ماں کے لیے وہی 6واں حصہ ہے اور باپ کے لیے بھی وہی 6واں حصہ۔ یہ حصے اس وقت دیے جائیں جب وصیت جو اس نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور قرض اگر ہو تو ادا کر دیا جائے۔ ٹھیک، یہ حصے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں مجھے، آپ کو، کسی فقیہ کو کسی تغیر و تبدل کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اس کے آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کا فریضہ ہے اور اس میں ادنا درجے میں بھی اگر کوتاہی کرو گے تو اس پر جہنم کی سزا ہے۔ ٹھیک، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہاری اولاد کا حصہ یہ ہے، تمہارے والدین کا حصہ یہ ہے، یعنی یہ پوری بات بیان کی گئی ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض ایسی صورتیں پیش آ جاتی ہیں کہ جس میں عقل کہتی ہے کہ اس شخص کو وارث نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، مثلا ایک شخص باپ ہے، بیٹے نے یہ خیال کر کے کہ یہ معلوم نہیں بڈھا کب دنیا سے رخصت ہوگا اور مجھے میراث ملے گی، باپ کو قتل کر دیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کیا یہ بیٹا کہ جس نے باپ کو قتل کر دیا ہے یہ میراث کا حقدار ہوگا؟ یعنی قرآن تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ اولاد کا یہ حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، وہ اولاد میں سے ہے یا نہیں ہے، وہ بیٹا ہے یا نہیں ہے، یعنی الفاظ کی حد تک تو یہی بات ہے نا کہ اب اس کو حصہ ملنا چاہیے، لیکن کیا عقل کہتی ہے کہ اس کو ملنا چاہیے؟ نہیں۔ اس سوال کا جواب خود قرآن نے آگے دیا ہے۔ اچھا، اور یہ بتایا ہے کہ یہ جو حصے ہم نے مقرر کیے ان کی ایک حقیقت ہے، یعنی یہ ایسے ہی مقرر نہیں کر دیے۔ یہ دیکھیے وہ حقیقت کس طرح بیان کی ہے۔
یہ فرمایا کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ یہ سلسلہ بیان کو درمیان میں روک کر بتایا ہے۔ ترجمہ یہ ہے، تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ منفعت تم سے قریب تر ہے۔ یہ حصے اسی بنا پر اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اس لیے کہ اللہ علیم و حکیم ہے۔ ٹھیک، تو دو باتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کی۔ ایک تو یہ کہ حصے کیوں دیے گئے، یعنی میرے بعد میری اولاد کیوں وارث ہے، میرے بہن بھائی کیوں وارث ہیں۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو رشتے ہیں ان سے بالطبع انسان کو منفعت حاصل ہوتی ہے، یعنی پہلی بات یہ بتائی۔ پھر بتایا کہ یہ منفعت یکساں نہیں ہے، یعنی یہ بات کہ والدین سے کتنی ہے، کیا والدین کی زیادہ ہے یا اولاد کی زیادہ ہے، بہن بھائیوں کی زیادہ ہے یا اولاد کی زیادہ ہے، اس کا فرمایا تم فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہم نے یہ حصے خود مقرر کر دیے۔ تو دونوں باتیں معلوم ہو گئیں، یعنی حصوں میں فرق کی وجہ کیا ہے، کون اقرب و نفع ہے، اور حصے دینے کی بنیاد کیا ہے، منفعت۔ ٹھیک، تو اب ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کی حقیقت بیان کر دی ہے، یہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر اجتہاد کیا جاتا ہے، حقیقت بیان کر دی ہے کہ یہ محض اولاد کا تعلق نہیں ہے جو بنیاد بن گیا ہے، بلکہ اولاد کے تعلق میں، بہن بھائیوں کے تعلق میں، والدین کے تعلق میں بالطبع منفعت ہے۔ ہر ایک دوسرے کی دستگیری کرتا ہے، اس کا دست و بازو بنتا ہے، اس کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، یہ منفعت ہے جو اس کے اندر رکھی گئی ہے۔ یہ قاتل نے کیا کیا ہے، اس نے اس تعلق ہی کو توڑ دیا۔ انقطاع منفعت ہو، تو جب یہ تعلق ہی توڑ دیا ہے تو عقل کہتی ہے کہ اب اس کو حصہ نہیں ملنا، اگرچہ بیٹا ہے، اگرچہ بیٹا ہے، یا باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا تو نہیں ملنا چاہیے حصہ اگرچہ باپ ہے، تو قاتل کو میراث نہیں دی جانی چاہیے۔ ٹھیک، یہ لازمی نتیجہ ہے، عقلی نتیجہ ہے۔ پھر سمجھ لیجئے، الفاظ میں تو اولاد ہے، الفاظ میں والدین ہیں۔ میں پھر عرض کر دوں کہ اسی طرح فقہ وجود میں آتی ہے، یعنی کیا ہو رہا ہے اب یہ ہم جتنی مثالیں دے رہے ہیں، ایک قانون اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، وہ ان کی شریعت کا قاعدہ ہے، عقل کہتی ہے کہ یہاں اس قانون کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے، یا یہ کہہ رہی ہے کہ اس جگہ بھی ہونا چاہیے، ٹھیک، تو توسیع دیں گے یہ بھی فقہ، اور استثناء بیان کریں گے یہ بھی فقہ۔ تو یہاں استثناء کا مقدمہ قائم ہو جاتا ہے، یعنی بظاہر لگتا ہے کہ عقل تقاضا کر رہی ہے کسی قاتل کو میراث نہیں ملنی چاہیے۔ اسی باب کو اب سامنے رکھیے اور پھر ایک مرتبہ اسی دنیا میں چلے جائیے، ٹھیک، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک سزا کا اعلان کر رکھا ہے، وہ لوگ کہ جن کے بارے میں یہ طے ہے کہ وہ دنیا ہی میں اس نتیجے تک پہنچیں گے، جنہوں نے ایک پیغمبر کی تکذیب کر دی ہے، جن کے لیے یا ذلت کی زندگی ہے یا ذلت کی موت ہے، یہ کافر ہیں جن کے مابین بھی ظاہر ہے کہ والدین کا رشتہ بھی ہے، اولاد کا بھی ہے، بہن بھائیوں کا ہے۔ ٹھیک، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی میراث کا کیا ہوگا، یعنی ان کی میراث کی کیا صورت ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے قرآن مجید کے وہ حصے پڑھ کر سنا ہے، جن سے تعلقات ختم، جن سے نکاح کا رشتہ ختم، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ختم کرا دی۔ کیا ہوا تھا؟ پہلے مرحلے میں اتمام حجت ہوا، اس کے مختلف مراحل گزرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میں تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دوں گا، اور پھر پے در پے وہ ہدایات دیں کہ یہ تعلق بھی ختم، وہ تعلق بھی ختم، یہ تمہارے دشمن ہو گئے ہیں۔ ٹھیک، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح ایک قاتل کے ہاں منفعت ختم ہو گئی ہے، اسی طرح اللہ کے اس حکم کے نتیجے میں ان کے ساتھ بھی تمام تعلقات ختم ہو گئے۔ اچھا، تو یہ جو قطع تعلقات اللہ کے اس حکم کے نتیجے میں ان کے ساتھ ہوا تھا، اس کا بھی وہی نتیجہ نکلے گا کہ ان کو اب میراث نہیں دی جائے گی۔ ٹھیک، تو آپ یہ دیکھیے کہ بین ہی یہی بات ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ بخاری ہے، اور بخاری میں جو میں روایت پڑھ رہا ہوں اس کا رقم ہے 6764۔ جی، یہ روایت اسامہ بن زید کی ہے۔ عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، یعنی نہ کوئی مسلمان ان کافروں کا وارث ہوگا اور نہ کوئی کافر ان مسلمانوں کا وارث ہوگا۔ ٹھیک، یعنی ان کے درمیان تمام تعلقات جس طرح دنیوی لحاظ سے ختم ہو گئے ہیں، اس طرح میراث کا تعلق بھی ختم ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے قتل کے معاملے میں بھی اسی اصول کے اوپر اطلاق ہوا، ٹھیک، اور کس طرح میراث کے معاملے میں بھی اسی اصول پر اطلاق ہوا۔
پھر ایک مرتبہ ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس حکم کے پیچھے ایک حقیقت ہوتی ہے. وہ حقیقت یہ تقاضا کرتی ہے عقلی طور پر کہ اگر وہ کسی دوسری جگہ پائی جائے تو حکم کو وہاں پہنچا دیا جائے. یہ اجتہادی اطلاق ہے. اور اگر کسی دوسری جگہ وہ حقیقت مفقود ہو گئی ہے تو استثناء دیا جائے یا حکم کے اطلاق کو ختم کر دیا جائے. ٹھیک. یہ لازمی نتائج ہیں. تو یہ فقہ ہے جو ان روایتوں میں بیان ہوئی ہے. ان میں سے تینوں روایتوں کو ہم تسلیم کرتے، ان کو مانتے، لیکن یہ بتاتے ہیں کہ نہ ارتداد کی سزا کا اب دنیا کے کسی شخص سے کوئی تعلق ہے، نہ قتل کے بارے میں جو قانون ہے اس کا اب لوگوں سے کوئی تعلق ہے جو ہماری ریاستوں میں رہ رہے ہیں، اور نہ میراث کے اس قانون کا کوئی تعلق ہے. اب معاملات کی نوعیت بالکل مختلف ہوگی. اولاد کے رشتے ہیں، والدین کے رشتے ہیں، وہ رشتے بھی رہیں گے، ان کے درمیان تعلقات بھی رہیں گے. ایک شخص اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو ہرگز یہ تقاضا نہیں ہے کہ وہ اپنے غیر مسلم والدین سے قطع تعلق کر لے. نہ قطع تعلق دین کا حکم ہے، نہ معاملات ختم کرنا دین کا حکم ہے، نہ میراث کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے. وہ اب دین کے اس عام حکم کے تحت دی جائے گی کہ وہ اولاد ہے اور وہ والدین ہیں اور وہ بہن بھائی ہیں. یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے منقطع نہیں کیے. یہ جن لوگوں کے لیے منقطع کیے تھے، اللہ کے پیغمبر کا یہ ارشاد بھی انہی سے متعلق ہے اور انہی سے متعلق اس کو رہنا چاہیے. یہ وہ 6 احکام ہیں، 3 قرآن میں اور 3 حدیث میں، جن کو ہم نے اس قانون کے تحت رکھ کر سمجھا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ قانون کس طریقے سے، کس اصول پر، کس قاعدے سے ان پر اثر انداز ہو رہا ہے. یہ تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ یہ کسی قانون کو ختم کرنا ہے یا کسی قانون پر تحدید عائد کرنا ہے یا شریعت میں سے کچھ نکالنا ہے. یہ اس کا فہم ہے جس فہم کا ہم سب کو پابند کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو دین کی معنویت ہی ختم ہو کے رہ جاتی ہے. ہم سب آج 18ویں قسم قانون اتمام حجت کے موضوع پر آپ کے افکار و خیالات پر گفتگو کا سلسلہ آپ کی جانب سے مکمل ہوا، اور یہ بحث جو بالعموم کی جاتی ہے کہ اس قانون کی روشنی میں دین اور شریعت کو محدود کر دیا گیا ہے. کفر، شرک، ارتداد کے بارے میں نقطہ نظر اس قانون کی روشنی میں خود قرآن کے الفاظ سے آپ نے پڑھ کے سنایا کہ وہ کیا رائے بنتی ہے، اور جو کچھ روایتوں میں بیان ہوا ہے اس کے بارے میں بھی قرآن فیصلہ کن ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں زیر بحث آئیں. انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور اب ہم اس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں کہ جہاں پر غامدی صاحب سے اس پوری گفتگو کے اوپر جو اشکالات، اعتراضات یا کوئی توضیحی چیزیں پیش کی جا سکتی ہیں وہ پیش کریں گے، آگے بڑھائیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.